मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आज तफसीर के लेक्चर में सूरह शूरा का रुकू नंबर 4 और 25वें पारे का रुकू नंबर 5, ये मैं यहाँ से शुरू करूँगा। फमा ऊती तुम मिन शैइन फमताउल हयाति दुनिया, इस आयत से हम इसको शुरू करेंगे। इसकी तफसीर इससे पहले की तफसीर हो चुकी है। इससे रुकू के इससे पहले वाले हिस्से में जो मज़मून चल रहा था, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत बयान की कि हम चाहें तो समंदरों की किश्तियों को, जहाज़ों को रोक लें, समंदर की पुष्ट पे ही ठहरे रहें, और चाहें तो हलाक कर दें, तबाह बर्बाद कर दें, जिससे इनको पता चल जाए कि इनके पास अल्लाह के अजाब से बचने का कोई रास्ता नहीं है। और आप देख लें, जब समंदरी तूफ़ान आते हैं तो कौन बचाता है? इंसान की ताकत आजिज़ आ जाती है। इस पर आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, फमा ऊती तुम मिन शैइन फमताउल हयाती दुनिया। फरमाया इससे तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि तुम्हें दुनिया में जो कुछ भी दिया गया है, दुनिया का थोड़ा सा सामान है। ये बहरी जहाज़ भी ना थोड़े से सामान है। जब चाहे अल्लाह इनको डुबो देता है, हलाक कर देता है। जब चाहे समंदर की पुष्ट पे ही छोड़ देता है, न दाएँ जाओगे न बाएँ जाओगे। तो ये दुनिया जितनी भी है, तमाम तर जीनतों के साथ चंद टके है ये। इसलिए वमा इंदल्लाहि खैरुन, अल्लाह कहता है जो अल्लाह के पास है वो इससे बहुत बेहतर है। तो इसमें पढ़ के खुदा से गाफिल मत हो। वह अबका, और वो बाकी रहने वाला भी है जो अल्लाह के पास अजर है। लेकिन वो किन लोगों को मिलेगा, आओ हम तुम्हें बताते हैं। लिल्लज़ीना आमनू, उनके अंदर ये सिफ़ात होनी चाहिए, इंफिरादी तौर पर भी और कौमी सतह पर भी ये सिफ़ात होनी चाहिए। लिल्लज़ीना आमनू, पहली बात वो ईमान लेकर आएँ। वो अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अपने रब पे एतमाद करते हों, सिर्फ असबाब ही पे तवक्कुल करके ना बैठ जाएं। अल्लाह ने बताया ना पिछले इस रुकू के पिछले हिस्से में कि जो सब्र और शुक्र, ये मुसलमान की दो अहम तरीन सिफ़ात हैं कि मुसीबत में सब्र और खुशियों में शुक्र। और काफिर क्या है? मुसीबत में बेसब्री और नाउमीदी, और खुशियों में इतराना और तकब्बुर। तो ये जो अल्लाह ने मुसलमान की सिफत बयान की, ये जब तक पैदा नहीं होगी जब तक आप अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल नहीं करते। फरमाया और इनकी क्या खासियत है जिनको आखिरत में अजर मिलेगा। वल्लज़ीना यजतनिबूना कबाइरल इस्म, ये वो लोग हैं जो कबीरा गुनाहों से बचते हैं। कुरान में सूरह नजम में भी ये मज़मून आया है, यजतनिबूना कबाइरल इस्म वल फवाहिश इल्लल लमम। छोटी मोटी ख़ताएँ हर एक से हो जाती हैं, वो अल्लाह माफ़ कर देगा। सगीरा गुनाह जो है हदीस में आता है, नमाज से भी माफ़ हो जाते हैं। आप हज करके आओ तो बहुत सारे गुनाह आपके माफ़ हो जाते हैं। तो जो कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह बार बार बताता हूँ मैं, नमाज का जानबूझकर क़ज़ा कर देना, ज़िना करना, इंसानी जान का कत्ल करना, नाबालिग यतीम की विरासत खा जाना, औरत का माल खा जाना, इसी तरह चोरी है, डकैती है और मुआहिदों की खिलाफ वर्जी है, ये सब कबायर में आते हैं। माँ बाप को सताना, हदीस में आता है अकबरुल कबायर में से है शिरक और माँ बाप को सताना, यानी कबायर के भी कबायर में से है। रिश्तेदारी तोड़ना, तो ये बड़े कबीरा गुनाह हैं जिन पर जहन्नम की वईदें हैं, आग की वईदें हैं। वल्लज़ीना यजतनिबूना कबाइरल इस्मी, फरमाए ये वो लोग हैं जो कबीरा गुनाहों से बचते हैं। वल फवाहिश, और बेहयाई के कामों से। देखें, बेहयाई भी कबीरा में आती है, लेकिन अल्लाह ने उसको अलग से बयान किया क्योंकि ये एक मुस्तकिल एक गुनाह है। बहुत से लोग हर तरह के गुनाहों से बचते हैं लेकिन बेहयाई से नहीं बचते। फौश फिल्में देखना, ज़िना करना, बदनज़री, इसलिए अल्लाह ने इन बेहयाई के कामों को, ख़वातीन का बेपर्दा रहना और मर्दों को अपनी तरफ माइल करना, दोस्तियाँ लगाना, उनसे बॉयफ्रेंड बनाने, सारे बेहूदगी बेहयाई हैं। तो अल्लाह ने इन कबीरा गुनाहों को अलग से जिक्र किया। फरमाया बेहयाई की बातों से बचते हैं। व इदा मा गज़िबू, और इनमें सब्र इतना है कि जब इनको गुस्सा आता है यग़फिरून, ये माफ़ करते हैं। यानी मैंने बार बार बताया ना, कुरान ऊंचे लेवल के मुसलमानों का तस्करा करता है, बहुत अच्छे लोगों का। तो बहुत अच्छे लोगों में क्या होता है कि जब उनको गुस्सा आता है ना, तो अगर वो ये समझते हैं कि इस गुस्से को पी जाने में सोसाइटी की इस्लाह है, आगे ये मज़मून आगे आ रहा है, फ़मन आफ़ा व अस्लहा, जो मुआफ़ करे और इस्लाह करे। तो इससे पता चला कि मुआफ़ करना उस वक्त अफजल है, गुस्से को पी जाना उस वक्त अफजल है जब पी जाने में सोसाइटी का फ़ायदा हो या सामने वाले का फ़ायदा हो। क्योंकि बाज़ दफ़ा इंतकाम लेने में फ़ायदा होता है तो फिर सज़ा दी जाएगी, जैसे कि हुदूद और क़िसास का पूरा निज़ाम अल्लाह ने बताया
کہ اگر قصاص دنیا سے ختم ہو جائے تو قاتل بڑھ جائیں گے، لوگوں کی زندگیاں داؤ پہ لگیں گی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، وہاں انتقام لینے میں بعض دفعہ فائدہ ہوتا ہے، تو ترغیب وہاں بھی یہی ہے کہ قاتل کو معاف کیا جائے۔ لیکن اگر قصاص کا نظام ہی ختم کر دیں، سارا نظام ہی معافی پہ آ گیا، تو اللہ کہتے ہیں تمہاری زندگیاں برباد ہوں گی۔ تو اس لیے داعی کے لیے، چونکہ مکی صورت ہے یہ، مسلمانوں کے لیے تو اس وقت صبر کرنے میں زیادہ فائدہ تھا تاکہ دین کی دعوت لوگوں تک پہنچے۔ انتقام لیتے تو اور مسائل کھڑے ہوتے ان کے لیے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو ہمارے نیک بندے جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کرتے ہیں، یعنی غصہ جاری نہیں کرتے۔ تو اس سے مراد خاص حالات ہیں، کیونکہ قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے کہ بعض حالات میں غصہ جاری کرنا وہ افضل ہے، لیکن اکثر و بیشتر جو غصہ ہے وہ پینا ہی افضل ہے۔ تبھی سورہ آل عمران میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے کہ والکاظمین الغیظ، ایمان والے اپنے غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اذا ما غضبوا، جب وہ غصہ کرتے ہیں، ہم یغفرون، تو خوب سمجھ لیں کہ جس میں تحمل نہیں ہے نا، غصے کے وقت پاگل ہو جاتا ہے وہ نیک لوگوں میں نہیں ہو سکتا۔ اگر کبھی کبھار ہو جائے تو ظاہر ہے نیک لوگوں سے بھی کبھی کبھار غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جس کی عادت ہو کہ جب غصہ آیا ایک دم سیخ پا ہو گیا اور یہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ انتقام لینے میں فائدہ ہے یا معاف کرنے میں فائدہ ہے۔ بعض دفعہ تو انتقام لینے میں الٹا نقصان ہوتا ہے، خود اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے، ساری زندگی افسوس کرتا رہتا ہے۔ میرے پاس ایسے لوگ آ چکے ہیں، ہمیں غصہ آیا، ہم نے بندہ قتل کر دیا، ساری زندگی جیل کی کوٹریوں میں اور کیسوں کے نمٹنے میں گزری۔ وہ مجھے کہتے ہیں، روتے ہیں، کاش ہم اس وقت تھوڑا سا صبر کر لیتے۔ اتنا سا ٹائم لگتا ہے نا ایک بندوق کی اس پہ ٹرائگر پہ ہاتھ رکھنے میں، کہہ رہے تھوڑا سا صبر کر لیتے، اس عذاب میں نہ آتے۔ تو یہ غصہ انسان سے بہت ساری برائیاں کراتا ہے۔ اس لیے اسلام میں غصہ جاری کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، غصہ پینے کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا والذین استجابوا لربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی دعوت پر لبیک کہا۔ رب نے ان کو کہا کہ میرے احکام کو پورا کرو، انہوں نے کام پورا کریں گے، اور ان احکام میں سب سے مشکل حکم نماز قائم کرنا، اس لیے اللہ نے اس کا سب سے پہلے تذکرہ کیا۔ فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ نماز قائم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہا۔ خالی پیلی کا جو لبیک آج کل چل رہا ہے نا ہمارا، کہ اللہ دعوت دے اور ہم بس زبان سے تو لبیک کہہ دیں، آگے نماز نہ پڑھیں اور یہ سارے اعمال اختیار نہ کریں، یہ پکار کا جواب اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایسے تو عشق کے دعوے کرنے والے دنیا میں بہت ہیں، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے اللہ کی دعوت پر لبیک کہا تو وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کی انہوں نے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور آپس کے معاملات ان کے مشورے والے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ نیک لوگوں کی یہ بھی صفت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو من حیث القوم بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اور انفرادی طور پہ بھی، اور آپ جب تک کسی کام میں اس کے ماہرین سے مشورہ نہ لے لیں، اس وقت تک آپ نے کامیابی کے اسباب اختیار نہیں کیے۔ تو جو قوم کامیابی کے اسباب اختیار نہیں کرتی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں دیکھیں ایک بڑی اہم بات یہ کہ قرآن میں نا ہمیشہ نماز کے ساتھ مما رزقناہم ینفقون کا تذکرہ ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، صدقے کا تذکرہ، یعنی جہاں بھی قرآن نماز کا تذکرہ کرتا ہے تو وہاں اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ سورہ سجدہ میں آپ نے پڑھا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستر سے جدا رہتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو امید اور لالچ میں پکارتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے دیا اس میں خرچ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں وہاں بھی نماز کے ساتھ اللہ نے صدقے کو، سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں بھی نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ اور صدقے کو ذکر کیا۔ لیکن دو مقام قرآن میں ایسے ہیں، اسی وجہ سے جو نماز اور زکوٰۃ، اچھا حدیث میں بھی یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، حدیث جبرائیل ہے کہ اسلام کے جو ارکان ہیں نا 5 ارکان، ان میں آپ نے نماز کے بعد زکوٰۃ کا تذکرہ کیا، تو اس لیے ان کو قرینتان کہا جاتا ہے، 2 سہیلیاں، 2 بہنیں، یعنی ہمیشہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ یا صدقہ آئے گا۔ 2 مقام پہ قرآن نے کیا کیا، نماز اور زکوٰۃ کے درمیان کوئی دوسرا حکم بیان کر دیا۔ ایک سورہ مومنون میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد زکوٰۃ کا تذکرہ بعد میں آیا، بیچ میں اللہ نے بتا دیا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے بچتے ہیں، بیکار باتوں سے بچتے ہیں، بیکار بات جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ، نہ آخرت کا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو۔ تو یہ حکم کی ویلیو بیان کرنے کے لیے گویا اللہ بزبان حال کہہ رہے ہیں، دیکھو میں نماز کے بعد ہمیشہ زکوٰۃ کا تذکرہ کرتا ہوں،
لیکن میں نے اس دفعہ کیا کیا, بیچ میں یہ بتا دیا کہ لغویات سے بچتے ہیں, تاکہ تمہارے کان کھڑے ہو جائیں کہ بھئی اس نماز کے بعد تو زکوٰۃ آنی چاہیے تھی, تو یہ اللہ نے اپنے اصول اور ضابطوں کے خلاف کام کیوں کیا؟ کیوں اس لیے کیا؟ تاکہ آپ کی توجہ بڑھ جائے, آپ بیدار ہو جائیں کہ بھئی یہ آج اللہ نے اپنے اصولوں سے ہٹ کر جو ایک نارمل ایک قرآن کا ایک طریقہ چل رہا ہے کہ نماز کے بعد زکوٰۃ آئے گی, تو اللہ نے لغویات کا تذکرہ کر دیا کہ لغویات سے بچتے ہیں تاکہ ہم اس حکم کو ویلیو دیں. یہاں بھی سیم یہی ہوا ہے. یہ دوسرا مقام یہ ہے جہاں اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان کوئی تیسرا حکم ڈال دیا, فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, یہ نماز قائم کرتے ہیں, جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور ان دونوں حکم کے بیچ میں اللہ نے ڈال دیا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں. تو یہ اس حکم کی اہمیت کو کہ اس کو نماز روزے کی طرح ہی سمجھو. وجہ کیا ہے کہ مشورہ ایک دنیاوی چیز سمجھا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں تو انگریزوں کا کام ہے, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سارے ماہرین بیٹھتے ہیں, ٹاک ہوتی ہے, اس کے اچھے برے انجام پہ غور کرتے ہیں, اس کے بعد ایک بل پاس ہوتا ہے. مسلمان تو اللہ پہ توکل کرتا ہے نا. پچھلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا, اسی رکوع میں پچھلی آیت میں, کہ یہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں. کوئی توکل کا مطلب یہ سمجھ سکتا تھا کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ بس اب کامیابی کے اسباب ہم نے اختیار نہیں کرنے, بس ہم نے نماز پڑھنی ہے, اللہ پہ توکل کرنا ہے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. جیسے کہ میجورٹی آج مسلمین کی حالات چل رہے ہیں, بہت زیادہ ہوا تو پھر استخارہ نکالتے ہیں بیٹھ کے. تو اللہ نے بتا دیا کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. میری نظر میں مشورے کی بہت زیادہ اہمیت ہے, کیونکہ دنیا کا متفقہ اصول ہے یہ کہ جب بھی کوئی شخص کام کرے اور اس میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو کامیابی کے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے, گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر. اور ان اسباب میں سب سے مؤثر سبب ہے مشورہ. سب سے طاقتور سبب کیا ہے؟ مشورہ ہے. تو آپ مشورے کے بغیر اگر کام کرتے ہو تو آپ کے سامنے اس کام کے مثبت اور منفی پہلو تو آئیں گے ہی نہیں. ہر آدمی کو ہر چیز کا علم تھوڑی ہوتا ہے. اب یہ مشورہ کس سے کیا جائے گا؟ یہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ, اور یہ بھی قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, یعنی کسی بھی فیلڈ کے جو ماہرین ہیں نا, اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی تمہیں معلومات آیا کریں تو اس فیلڈ کے ماہرین پر پیش کیا کرو, ان سے مشورہ لیا کرو. تو یہ بہت ہی جامع آیت ہے, اور توکل کے ساتھ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. کیونکہ اکثر جب ہم کامیابی کے اسباب کی بات کرتے ہیں تو دیندار طبقہ کیا کہتا ہے, وہ بھائی چھوڑو, جو ہوگا, جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. لہذا نہ صحت کی فکر کرتے ہیں, نہ دولت کمانے کے لیے کوئی اسباب اختیار کرتے ہیں, کیونکہ دولت بھی کامیابی کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے. تبھی نبی نے ترغیبات دی ہیں اس کی, جس پر میں مختلف مجالس میں بات بھی کرتا رہتا ہوں. جنگوں میں بھی مشورہ نہیں کر رہے ہوتے, بس مار دو, پھوڑ دو, یہ کر دو, وہ کر دو, جذباتی باتیں چل رہی ہیں. ابھی مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب مجھے ملے کچھ 3-4 دن پہلے. میں قرآن کے درس میں زیادہ واقعات نہیں سناتا, لیکن اس آیت کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس واقعے کا سنانا ضروری ہے. مجھے کہنے لگے کہ میرا بچہ 17-18 سال کا ہے اور امتحان میں نمبر بھی اچھے آ گئے, اور جو ہے وہ ایک ایسی جگہ اس کو بھیج رہے تھے جہاں ان کو خود معلوم تھا کہ 90% بچے کے بگڑنے کے چانسز ہیں. خود مجھے کہہ بھی رہے تھے, لیکن کہنے لگے کہ پھر اس کو امتحان میں بھی اچھے نمبر آ گئے اور فلاں جگہ کا اس کو ویزا بھی مل گیا اور یہ بھی ہو گیا. اس کا مطلب اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بچہ وہاں جائے. خود سے ایک انہوں نے نظریہ کھڑا کر دیا. کہتے ہیں بس میں آپ سے ایک مشورہ لینا چاہتا تھا, آج میری ملاقات ہو گئی. کہتے ہیں مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ چاہ رہا ہے کہ یہ وہاں جائے. میں نے کہا دیکھیں آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ اس کے نمبر اچھے آ گئے تو اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے کہ اس کو آپ چرسیوں میں بٹھائیں لے جا کے, یا ایسے ماحول میں بٹھائیں جہاں آپ کو خود پتہ ہے کہ یہ خراب ہو جائے گا. خود سے آپ نے اپنی طرف سے ایک چیز بنا لی ہے. تو ہماری جو اکثر دینداروں کے جو فیصلے ہیں نا, وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے نہیں ہیں, وہ ہوائی باتوں پہ, استخاروں پہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے. تو دنیا میں تمام قوموں کا ایک اصول ہے, کامیاب قوموں کا, کہ بھائی جب بھی کوئی کام کرنا ہے, کوئی فیصلہ کرنا ہے, تو اس فیلڈ کے ماہرین سے مشورہ لینا ہے. مشورہ ظاہر ہے اس فیلڈ کے ماہرین سے لیا جائے گا, جو اس فیلڈ کے ماہر نہیں ہیں ان سے نہیں لیا جائے گا مشورہ. تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان انفرادی سطح پہ بھی کامیاب ہوں اور قومی سطح پہ بھی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ گراؤنڈ ریئلٹی کو, زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کر جب بھی تم نے کوئی کام کرنا ہو نا, تو اس میں اس فیلڈ کے ماہرین سے تم نے مشورہ لینا ہے.
اور یہ اتنا اہم حکم ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں اس کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ نماز اور زکوٰۃ خالص عبادت ہے، مذہبی فریضہ ہے. تو تم ایسا نہ ہو کہ مشورے کو مذہبی فریضہ نہ سمجھو، تم یہ سمجھو کہ اللہ نے ہمیں بھی گویا ایک مشورہ ہی دیا ہے کہ مذہب سے ہٹ کر ایک بات کی ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ نماز روزے کی طرح عبادت ہے، اس کو نماز اور زکوٰۃ کی طرح سمجھو کہ یہ تمہارا مذہبی فریضہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے جاؤ، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، قومی سطح پہ ملکوں کی ترقی کی بات ہو، تو اس فیلڈ کے ماہرین سے تم نے مشورہ لینا. اس مشورے سے فائدہ کیا ہوگا کہ جو کام تم کرنے جا رہے ہو اس کے تمام مثبت اور منفی پہلو تمہارے سامنے آ جائیں گے. ماہرین تمہیں بتا دیں گے اس کام کے کرنے میں یہ ممکنہ فائدے ہو سکتے ہیں اور یہ ممکنہ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. تو ان فائدوں اور نقصانات کو سامنے رکھ کر پلس مائنس کر کے تمہارے لیے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ دیکھیں کتنی اہم ترین آیت ہے اور اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں اس کا تذکرہ کر دیا کہ اس کو بھی نماز اور زکوٰۃ ہی کی طرح سمجھو. اور بلاغت کی بات یہ کہ توکل کے بعد اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کیونکہ ہم کامیابی کے اسباب اسی وجہ سے اختیار نہیں کرتے کہ ہم اس کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں. دکان پہ تالے نہیں ڈالیں گے بھائی اللہ بچانے والا ہے، باڈی گارڈ نہیں رکھیں گے آپ اپنی حفاظت کے لیے بھائی اللہ بچانے والا ہے، اور اپنے ملک کو اکنامکلی مضبوط بنانے کی کوشش نہیں کریں گے اور باتیں کریں گے کہ بھائی کوئی بات نہیں اللہ بچانے والا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم کامیابی کے اسباب اختیار، صحت کے اسباب اختیار نہیں کرتے کہ اللہ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ توکل کا مطلب یہی سمجھتے ہیں. اس لیے اللہ نے بتا دیا توکل کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. تم نے کامیابی کے پورے اسباب اختیار کرنے ہیں اور ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین سے مشورہ لے کر فیصلہ کرنا ہے. تو اس کے بعد پھر اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا ہے. پھر کوئی مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے، خوشیاں آئیں تو اللہ کی طرف نسبت کرنی ہے، شکر کرنا ہے، اپنے مشورے کا کمال نہیں سمجھنا اس کو. تو یہ بہت ہی بیلنس آرڈر ہے قرآن کا، اور بہت ہی جب تک صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف اس اصول پر عمل پیرا تھے کامیابی ہمارے قدم چومتی تھی. اور جب ہم آ گئے ان جاہل عاملوں کے پاس، کامیابی کے لیے وظیفے پڑھنے شروع کر دیے ہم نے اسباب چھوڑ کر، اور جو ہے استخاروں کی بھینٹ چڑھا دیا اور عاملوں کی بھینٹ چڑھا دیا اور روحانی طاقتوں اور قوتوں اور توکل کا غلط مفہوم. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج ہماری صحتیں دیکھ لیں. دنیا میں لوگوں کی جو گورے ہیں کافر ہیں وہ ان آیتوں پر عمل کر کے آج ان کی دیکھیں ان کی جو عمر ہے وہ بڑھ چکی ہے، 80 سال تو ریٹائرمنٹ کی عمر کر دی ان لوگوں نے. اور ہماری حالتیں کیا ہیں؟ جب کسی سے آپ بات کرو، ابھی تک لوگوں کو یہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کوئی مشہور شخصیت اپنے ساتھ گارڈ رکھے تو وہ کہتے ہیں توکل کے خلاف ہے. تو جب کسی قوم کی اس قدر پستی کا شکار ہو جائے تو وہ پھر کامیابی کے خواب نہیں دیکھ سکتی. یہ مینٹلی یہ بھی ایک قسم کی جو ہے نا بیماری ہے. تو اس لیے اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ مشورے کا تذکرہ کیا. فرمایا ان کے معاملات مشوروں سے طے ہوتے ہیں، اور میں نے بتایا مشورے میں ہر فیلڈ کے ماہرین سے.